मोहतरम नाजरीन, बहुत साल पहले की बात है कि एक गांव था जहां पर हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। उस गांव में सब बहुत प्यार से रहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहते थे। किसी का कोई दुश्मन नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता था। उस गांव में वैसे तो सभी अल्लाह की नेमतें थीं, मगर एक हिंदू आदमी सबसे बड़ा नेक इंसान था। उसको सब तोते वाला कहते थे, क्योंकि गांव में उसके पास ही ज्यादा तोते थे। उनका सबसे बड़ा तोतों का फार्म था। वो बाजार में तोतों का ठेला लगाता। वो तोते ठेले पर बैठे होते थे और आते जाते लोगों को मीठे मीठे अल्फाज बोलते और उसके तोते एकदम सारे बिक जाते थे। वो तोते वाले खरीदार उससे एक नहीं बल्कि उससे 3-4 तोते इकट्ठे खरीदते थे। उस हिंदू की पड़ोस में एक अल्लाह वाले भी रहते थे जो बूढ़े थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बस अल्लाह की इबादत में ही रहते। किसी के साथ वो ज़बरदस्ती नहीं किया करते थे कि हमारे दीन में आ जाओ, बल्कि जानते थे कि जिस तरह इस्लाम प्यार से फैला है, मैं भी अपने हुस्न सलूक से अपने हिंदू भाइयों का दिल जीत लूं। वो तोते वाला भी उनका बहुत ख्याल रखता था। उस नेक आदमी का एक भाई भी था जो उसकी तरक्की से जलता था। वो तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई से फायदा उठाना चाहता था। अब वो देख रहा था कि उसके भाई के तोते बहुत बिकने लगे हैं और उसका ठेला कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लोग उसे पसंद करते हैं। उसके घर में अमीरी आती जा रही है, खुशहाली आने लगी है। सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये थी कि वो मुसलमानों का दोस्त था, खास तौर पड़ोसी अल्लाह वाले का बहुत ख्याल रखता था। उसने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उनके गांव में एक पंडित था। वो शख्स जानता था कि वो अंतर मंतर पढ़कर किसी चलते हुए कारोबार को तबाह कर सकता है। वो उसके पास गया और कहा, मेरे भाई के तोते का फार्म है जो गांव भर में बहुत ही पसंद किया जाता है। उनको उजाड़ दो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा कमाता है और हमारे एक दुश्मन मुसलमान से बड़ी हमदर्दी दिखाता है। मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह वाले की वजह से मुसलमान न हो जाए। उस पंडित ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी वो अल्लाह वाले से बुग़्ज़ रखता था, उनके लिए अपने दिल में बुराई रखता था और किसी न किसी तरह उन्हें गांव से निकलवाना चाहता था। वो हिंदू के फार्म में गया कि वो रात भर जादू टोना गैबी अमल करता रहा। उस अमल के पूरे होने के बाद सुबह उसने उसके भाई से कहा, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। वो साहिल भाई अपनी जीत पर बड़ा ही खुश था। अब यहाँ पर वो नेक तोते वाला जब अपने तोतों का ठेला लेकर बाजार पहुंचा तो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हस्बे मामूल सब तोते बिक गए थे। वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया था कि दरवाजे पर आकर एक गांव वाले ने कहा, तुमने कैसा मुझे बीमार तोता दिया है, तुमने धोखा दिया है। उसने पूछा कि क्या हुआ मेरे भाई। वो बताने लगा, मैंने जैसे ही तोते को पिंजरे से निकाला तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। खून का संवारा निकल रहा था। वैसे तो कभी नहीं हुआ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। अभी एक गांव वाला ही शिकायत लेकर आया था कि उसके पीछे दूसरे गांव वाले भी शोर मचाने लगे, तुमने हमें बीमार तोते बेचे हैं, हमारे पैसे वापस करो। शाम तक लोगों ने उसका जीना दोबर कर दिया था और वो नेक बंदा रोने लगा। उसने सोचा, मेरे भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि वही लोग जो उसके तोतों की तारीफें किया करते थे उसकी बुराई करने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे। उसका भाई और पंडित बहुत ही खुश थे। ये खबर जब अल्लाह वाले को पहुंची तो उनको बहुत अफसोस हुआ। वो अल्लाह वाले उस हिंदू के पास आए और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम सारे तोते बीमार हो गए और उन सब के मुंह से खून निकल रहा है। वो बोला, हजरत
آپ نیک انسان ہیں, آپ میری مدد کیجئے. میرا تو سب کچھ لٹ گیا, میں برباد ہو گیا ہوں, میرے طوطوں کی فارم بھی خون سے بھر گئی ہے. اللہ والے فرمانے لگے, فکر مت کرو, ہم پتہ لگائیں گے. آپ نے کہا کہ مجھے بس ایک طوطا چاہیے. اس نے ایک طوطا لا کر ان اللہ والے کو دے دیا اور کہا, یہ لیجئے, جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ نے وہ طوطا لیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے فارم میں آئے, طوطے کو اپنے سامنے رکھا اور طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی پھونک ماری, اس پنڈت کا چہرہ پنجرے میں صاف صاف نظر آنے لگا. اس بدبخت کا پتہ تو چل ہی چکا تھا. اب مسئلہ یہ تھا, جس نے یہ کام کیا تھا لوگ اس کو بہت بڑا گرو مانتے تھے. اس پنڈت کے سارے گاؤں والے بہت ہی عزت کرتے تھے. وہ اس کے خلاف کبھی کچھ نہیں سن سکتے تھے اور وہ اللہ والے ان طوطوں پر ساری رات عمل کرتے رہے. فجر کی نماز کے بعد اللہ والے نے اس ہندو سے کہا کہ کیا ہوا, تم بازار نہیں گئے؟ تو ہندو کہنے لگا کہ حضور کیا فائدہ, میں کیا کروں, آج بھی مجھ سے کوئی طوطا نہیں خریدے گا, آپ تو جانتے ہی ہیں. آپ نے کہا کہ فکر مت کرو, ظہر کی نماز پڑھ کر ہم آئیں گے, تم اپنے ٹھیلے پر طوطے رکھ لینا اور سبھی گاؤں والوں کو فارم کے قریب بلا لینا. اس ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے, جیسے آپ کی مرضی. اس نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ سب دوپہر تک اس کے فارم میں پہنچے. پنڈت اور اس کا بھائی بھی آیا کہ اب جب برائی ہوگی اور ہم دونوں یہ تماشا مل کر دیکھیں گے. طوطے والا ہندو بھائی بھی وہاں ہوگا اور وہ طوطے والا اللہ والے کو گاؤں سے نکال دے گا. مگر بات تو یہ تھی, وہ اللہ والے اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے. انہیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ صرف انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کے پاس رہتے ہیں. آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے. بہت دیر تک آپ دعا کرتے رہے. دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف دیکھنے لگے. ان میں سے کوئی مذاق اڑا رہا تھا, کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے, کیا کوئی جادوگری دکھائیں گے یا کوئی کرشمہ دکھائیں گے, یا پھر ہم سب کو اپنے قابو میں کرنے والے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا, اے گاؤں والو, اب جو میں بات کہنے والا ہوں اس کو سن کر تم سبھی لوگ حیران ہو جاؤ گے. یہ طوطے جو ہم نے ٹھیلے پر رکھوائے ہیں, آج ان کو وہ انسان آزمائے گا جس کی برکت سے یہ خون والا طوطا سونے کا چڑیا بن جائے گا اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کو انعام ملے گا. ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے وہ کون انسان ہے, اس کے لیے سبھی سے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے پہلے یہ کام کرے گا اس کو انعام ملے گا. پھر آپ نے کہا, کون ہے جو سب سے پہلے آ کر اس طوطے پر قسمت چلائے؟ اللہ والے نے جان بوجھ کر اس طوطے والے ہندو کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم آؤ, کیونکہ تمہارے دوست ہیں. وہ آگے آیا اور پنجرے کو کھولنے لگا. پنجرا کھولنے ہی والا ہی تھا کہ پیچھے سے اس کا بھائی آیا اور کہا, ارے ارے تم کیوں پنجرا کھول رہے ہو, تمہاری وجہ سے تو سب خون والے طوطے بن گئے ہیں, تم ہٹو میں کھولوں گا. تم بہت مکار ہو, تمہارے فارم نے تمہیں پورے گاؤں میں برباد کر دیا ہے اور گاؤں والے تم پر یقین نہیں کرتے. ہٹو, مجھے یہ کام کرنے دو. وہ پنجرے کو ہاتھ لگانے والا ہی تھا کہ وہ پنڈت جو گاؤں کی بھیڑ میں کھڑا تھا ان لوگوں کے پیچھے سے نکلا اور کہا, اس گاؤں کا سب سے عزت والا آدمی اور اس چیز کا میں حقدار ہوں. ویسے بھی آج اس اللہ والے کو دکھانا ہے. یہ درویش فقیر سب کو بے وقوف بنا رہا ہے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اسے گاؤں سے نکال دو, لیکن تم لوگ اسے یہاں سے نکالتے ہی نہیں ہو, اور یہ سب کچھ اس طوطے والے کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ہمارا ہی بھائی ہے اور ہماری طرح بھگوان کی پوجا کرتا ہے, لیکن پھر بھی اس نے اللہ والے کا ساتھ دیا ہے. ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا تب اسے ایک عجیب سی آواز آئی, کیونکہ اب جو ہوا اس سے سب گاؤں والے حیران ہو گئے. تمام گاؤں والوں کی منہ کھلی ہی کھلی رہ گئی. وہ طوطا بولنے لگا جس کو وہ پنڈت پنجرے سے نکال رہا تھا.
اس نے کہا اے گاؤں والوں، یہ درویش ڈونگی بابا نہیں ہے بلکہ یہ پنڈت ڈونگی ہے۔ اس پنڈت نے اس بھلے طوطے والے کے فارم پر جادو کیا اور یہ سب کچھ اس نے اس کے بھائی کے کہنے پر کیا۔ یہ پنڈت اس نیک بندے کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ مجرم یہ پنڈت ہے، اس کی وجہ سے ہم سب کی منہ سے خون بھر گیا، ورنہ ہم تو اللہ کی مخلوقات ہیں اور ہماری طرح کے پرندے بہت سارے ہیں، اور یہ انعام کا حقدار اللہ والے ہیں جس نے ہمیں اس پنڈت کے جادو سے نجات دیا ہے، اور ہم جس کو ملے ہیں اس کی اچھی نیت کی وجہ سے ملے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ یہ گاؤں والوں کو اچھے اچھے پرندے دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا بھائی اس سے جلتا تھا، اس سے حسد کرتا تھا، اور یہ دونوں اللہ والے سے بھی جلتے ہیں اور ان کو گاؤں سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں نے مل کر اس طوطے والے پر کالا جادو کیا، غیبی عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اب تم سب دیکھنا اس پنڈت کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ پنڈت طوطے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ جو خود گواہی دے رہا تھا، بلکہ باری باری سب طوطے پنڈت اور طوطے والے کے بھائی کے خلاف گواہی دینے لگے کہ ہاں یہی برے ہیں، کیونکہ گاؤں والوں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ والے نے کہا یہ سب کسی جادو کی بنا پر نہیں ہوا ہے، اللہ کی قسم ہم نے ان پر کوئی عمل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ اس ہندو بھائی نے مجھے دوست سمجھا، اللہ پاک نے اس کی سچائی کا ثبوت اس بے زبان پرندے سے کھلوایا۔ اب بتاؤ تم طوطے والے کہ ان کو کیا سزا دینی ہے۔ ان دونوں کو اس طوطے والے نے کہا کہ حضرت میں تو بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس میرے طوطے ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے، اچھے اچھے میٹھے بول بولیں، جو مجھ سے طوطا خریدے، مجھے دعائیں دے اور میری تعریف کر سکیں۔ میں بھی حلال روزی کمانا چاہتا ہوں۔ پنڈت اب شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا میں نے مان لیا کہ آپ ایک اللہ والے ہیں، اور میں پاؤں سے خداؤں کو پوجا کرنے والا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت تھی، لیکن اب میں بدل گیا ہوں، کیونکہ ایک ایسے بے زبان جانور پرندے نے گواہی دی ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ طوطے والا بھی کہنے لگا کہ حضرت اب تک کلمہ تو میں نے بھی نہیں پڑھا، جبکہ مجھے بہت پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن آج طوطے کو بولتا دیکھ کر میں بھی مان گیا کہ اس کو بولنے کی طاقت دینے والا صرف اللہ ہی ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ اس کے بعد طوطے والا اور پنڈت نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی بھی وہاں آیا، اسے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو بھائی، میں تمہاری ترقی سے جلتا تھا اور تمہیں لوگوں کے سامنے نیچا دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں خود ہی نیچے گر گیا۔ بے شک وہی گرتا ہے جو کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے، اور میں خود ہی اس کھڈے میں گر گیا۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور طوطے والے کی فارم پر پھونک ماری۔ وہ طوطے جو خون سے بھرے ہوئے تھے پہلے جیسی حالت میں آ گئے۔ طوطے والے نے پھر سے ٹھیلا لگایا اور اپنا کام ہنسی خوشی کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔